वज़ू करके अल्लाह का ये नाम पढ़ लें, दौलत से माला माल हो जाओगे। 98% लोग ये राज नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी। फिर आप खुद कहोगे कि अरे यार 24 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना है। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताऊंगी, अगर वो वजीफ़ा आप कर लें तो उस शख्स की, यानी जो ये वजीफ़ा करेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना, वज़ू करने के बाद अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ लो, जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। तो हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा है जो कर लेने से उसी वक्त उसका असर दिखेगा। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ अल्लाह तो अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, या अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ़ कर दे और हमारी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर कारोबार में बरकत हो, वो दौलत से माला माल हो जाए, बिगड़े काम बन जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा होगा कि उसके अगले और पिछले गुनाह भी मुआफ़ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात इबादत का सवाब मिले, उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से ही मिल सकती हैं। बस आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें और उससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वज़ू करने के बाद एक अमल करना है, यानी एक वजीफ़ा करना है, अल्लाह ताला का एक नाम पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को वज़ू करने के फ़ायदे, वज़ू करने की फ़जीलत बताती हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ आए। फिर उसके बाद आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी। नाज़रीन, आपने तो ये सुना होगा कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला का वो करीबी बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुनाह, और हम इस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं हमसे, कितने छोटे छोटे गुनाह, कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हशर यानी क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। हम चाहें तो हमारे गुनाह आज ही मुआफ़ करा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, आपके गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इस दुनिया में हैं तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की मुआफ़ी तब तक ही मांग सकते हैं जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा हो। तो सबसे पहली चीज़, वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलाम से वज़ू के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया। ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको कफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, मरने के बाद शहादत मिलेगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, वज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मलाकुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे? वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे? कभी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मौत का कुछ पता है? किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, वज़ू करने का सबसे बड़ा सवाब ये है कि बावज़ू सोने वाला, यानी रात में जो वज़ू करके सोता है, वो रोज़े रख कर इबादत करने वाले की तरह होता है।
تو اس لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ پوری رات عبادت کریں تو آپ بس وضو کر کے سوئیں، آپ لوگوں کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، ایک روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے، سورہ قدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ صحیح بخاری، جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامع ترمذی، جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی دور کر دیتا ہے، حاجت اور ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہداء کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ حضرت عمرو بن ابسہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کی اطراف سے اس کے چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ پانی سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعظیم کرے اور اس کی شان کے لائق ہے، اور خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی ہتھیلیوں کو دھوتا ہے، پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں کے تمام گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، اور جب کولی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک جھاڑتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں، اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے کان اور آنکھ سے نکل جاتے ہیں۔ جب اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس حالت میں ہو جاتا ہے جس میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور اگر بیٹھ جائے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے۔
اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے لیے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کی استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور وہ صرف نماز کے لیے آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ ناظرین اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ آج کے تجربہ کار بھی بتلاتے ہیں ناک دھونے سے مہلک بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، یہ دھول جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا بھی نکل جائیں گے۔ دوستو یہ رہی وضو کی فضیلت جس میں آپ لوگوں نے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، اسی کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھیے جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ لوگوں کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، ہم جو وظیفہ بتائیں گے جو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا، اور اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے وضو میں اگر آپ کولی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے، آپ کولی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو آپ لوگ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیر کسی تولیے سے صاف کر لیں، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ رات کے وقت سونے سے پہلے بھی وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ لوگوں کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حیو یا حیو یا حیو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں اور نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا یا وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز کرنے کی بھی کتنی بڑے فائدے ہوں گے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔